बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 सितंबर हफ्ते का दूसरा दिन, दूसरा वीलॉग। बड़ी अहम खबरें, बड़ा अहम मामला जो तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया और गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटजी कामयाब हुई। अगला मैदान मियाँ वाली में अली अमीन गंडापुर ने वापसी का ऐलान किया। बैरिस्टर ने अपना जो एहतजाज कैंसिल किया। तफसील में आपके सामने रखता हूँ मामला क्या हुआ, तहरीक इंसाफ का वर्कर इस वक्त क्या सोच रहा है, अवाम क्या सोच रही है, क़यादत का ये फ़ैसला। ऐसे मरहल में ये वीलॉग बड़ा अहम है और उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। सबसे पहले तो आज बड़ा भरपूर कामयाब एहतजाज, ये हकीकी मानों में गुरिल्ला वॉर स्ट्रेटजी, पलटना झपटना, झपट के पलटना और साथ लहू भी गर्म करना, ये तरीक़ाकार बड़ा बेहतरीन और गैर रवायती जंगी हिकमत अमली में इस्तेमाल होता है। और ये आमतौर पर तब होता है जब कमज़ोर फ़ौज का मुकाबला बड़ी फ़ौजी ताकत से। ये तारीख़ आप पढ़ें, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में होता है, क्योंकि जब आपके सामने दुश्मन बहुत ताकतवर और बड़ा घटिया हो, न्यूक्लियर भी हो, तो फिर आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है और ये फिर गैर रवायती अंदाज में जंग लड़ी जाती है। तारीख़ में आप देखें, वियतनाम उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। अफ़गानिस्तान में 20 साल तक 127 ममालिक के साथ, नेटो के, अमेरिका के, वो जो B-52 और पता नहीं कौन कौन सी बमबारी और मिसाइल टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह, फिर भी वो ये हारे इन अफ़गानी जंगियों से। कैसे? श्रीलंका में भी 33 साल तमिल एक तवील मुद्दत तक करते रहे। ये बड़ी अजीबो गरीब किस्म की लड़ाई है। इसमें छापामार हमले होते हैं, तेज़ हमले होते हैं, जल्दी हमले होते हैं। बाज़ औक़ात दुश्मन को समझ नहीं आती कि कहाँ से क्या हुआ। जैसे आज आपने रावलपिंडी की गलियों में देखा, टाइगर्स निकलते हुए देखे, पुलिस को समझ नहीं आ रही हो क्या आ रहा है, और फिर हमला करके वापस भी जाना है और फिर दोबारा झपटना भी है, ताकि अपना नुकसान बचाना है, शहादतें बचानी है, लोगों को ज़ख्मी होने से बचाना है। ये वो लोग कर सकते हैं जो इस इलाके को जानते हैं। जैसे पिंडी के लोगों को पता था कहाँ कहाँ पुलिस है, कहाँ कहाँ कंटेनर्स हैं, कहाँ कहाँ से निकलना है। और कमांडर कौन है? अडयाला जेल में बैठा हुआ 804। अब देखें, मुकामी लोगों की मदद की इसमें बड़ी ज़रूरत होती है। आज पिंडी के अवाम ने जैसे दरवाजे खोल दिए, ज़ख्मियों की पट्टियाँ भी करते रहे, आंसू गैस शैलों से बचाते भी रहे, नमक भी देते रहे। अवाम की हमायत भी इसमें बहुत ज़रूरी और अहम फैक्टर होता है, इलाके के लोकल लोगों का। और उसका सबसे बड़ा नफसियाती असर, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा ताकतवर है, बज़ाहिर जंग अब जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो ये छोटे छोटे हमले से कमज़ोर करते हैं। फिर सोशल मीडिया, आपके लोग, आपके वॉरियर्स, कीबोर्ड वॉरियर्स, ये फिर इसको, इस चीज़ को चलाते हैं। ये तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, इसको देखें, दुनिया भर में जैसे कवरेज मिली, पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है। तो नफसियाती तरीके से भी आज ये जंग जीते हैं। और ये बड़ा एक अहम मकसद होता है। इसमें होता है कि छोटे छोटे मकासद नहीं होते, थोड़ा टाइम अक्सर ज़्यादा लग जाता है। अफ़गानिस्तान में 20 साल लग गए, लेकिन तरक्की देखें आज कहाँ पहुँच गई। श्रीलंका में 33 साल लगे, आज उधर देख लें। इसी तरह वियतनाम, ये महीनों हफ्तों की तहरीक इंसाफ का मामला है। कमज़ोर फरीक है बज़ाहिर, लेकिन हिकमत अमली से बड़ी फ़ौज को शिकस्त दे सकते हैं, क्योंकि इनका कमांडर, जैसे मैंने कहा, अडयाला जेल में बैठा हुआ स्ट्रैटेजी बनाता है हिकमत अमली। ये जो अली अमीन गंडापुर से 6-6 घंटे गुफ्तगू थी, उसमें क्या बातें होती हैं, ये सब कुछ डिस्कस होता है। बहुत सारी चीज़ें आवाम के सामने नहीं आती, ये बड़े अहम तरीके से होता है। और ये जो ग्राउंड आज रावलपिंडी का था, मैं आपको तफसील बताता हूँ। देखिए, इसमें आवाम को मोबिलाइज़ करना था, पिंडी की आवाम को खराज तहसीन पेश करें। जितनी मुज़ाहमत इन्होंने आज दिखाई, मतलब देखें कि ये इनका पहला मरहला था और उन्होंने कामयाब कर दिया। ये पहला मरहला था, याद रखें। इस एहतजाज को भी ख़त्म किया गया। बैरिस्टर गौर ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया, पार्टी रहनुमाओं को जल्द से इससे फ़ौरन आगाह किया। साथ ऐलान किया कि हम टकराव नहीं चाहते। याद रखें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, आज का दिन था, वो करवा दिया। अगला हम अडयाला जेल की तरफ भी जाएंगे। अब हुकूमत से वक्ती कामयाबी समझ रही है कि ग्राउंड पे, लेकिन जो हो रहा है वो उनके तवक्कुआत से बाहर। अखबारात आप उठाएं, मैगज़ीन उठाएं, TV स्टेशन दुनिया के देखें, एहतजाज हर जगह रिकॉर्ड हो चुका है। और देखें, अवाम को याद रखना, ये लॉन्ग मार्च नहीं था, धरना नहीं था, कोई फैसला नहीं था कि आज अडयाला जाना है, वहाँ से दरवाजे खोल के खान को निकालना है। ये खान की कॉल थी कि पिंडी में जलसा कैंसिल हुआ है और एहतजाज करना है, वर्कर्स ने निकल के दिखाना है। और पिंडी की आवाम ने आज, बल्कि वर्कर्स को सबको मुबारकबाद पेश करें। हकीकी मानों में इनकलाब का शुरुआत, अच्छा ये शुरुआत है, आगाज़ है, ये इख्तिताम ना समझे। मैंने आपको पहले काफ़ी दफ़ा कहा कि किसी तहरीक में सब्र और पेशेंस के साथ, हिकमत अमली के साथ चलना पड़ता है। और तहरीक इंसाफ की क़यादत को लियाकत बाग अगर पहुँचना ही होता, तो वो कल शाम को ही, रात को अंधेरे में आके लियाकत बाग के बाहर बैठ जाते, छुप छुप आके भेस बदल के देखे, एक दिन पहले आ जाए, 2 दिन पहले आ जाए। लेकिन उन्होंने कोई लियाकत बाग आके कोई मशल नहीं जलानी, आवाम को मोबिलाइज़ करना था, मेरा पैगाम पहुँचाना था। और यही इमरान खान की स्ट्रेटजी है। देखिए, इमरान खान ने कहा टकराव से बचना है हर सूरत में, और लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, इस वक्त गम है, आंखों में नफ़रत है, खून उतरा हुआ है। तहरीक इंसाफ किसी सूरत में पाकिस्तान की आवाम की शहादतें नहीं चाहती। पुरअमन सियासी जमात है, कोई मसल्ला जथा नहीं है।
آج لوگوں کی آنکھوں میں غم اور غصہ یہ جو 2 سال سے اکٹھا ہوا ہے اس کا عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپشنز کیا موجود ہیں. خدا نخواستہ شہادتیں کراتے, انہوں نے سارے بازار بند کروائے تھے, بتیاں بجھا تھیں, کوئی بڑا واقعہ کر جاتے, یہ کر جاتے, ان سے کوئی گریز نہیں کی جا سکتی. لیکن تحریک انصاف نے ٹیکٹفلی رجیم چینج کے بعد اب تک جب ایک دفعہ بھی آئین نہیں توڑا, کوئی سمجھوتا نہیں کیا, کوئی قانون شکنی نہیں کی, اور اس کے باوجود آج یہ فاتح ہیں. کیسے؟ عوام جو نکل آئی ان کے ساتھ آج بھی نظر آ رہے ہیں. طاقتور طبقہ, اسٹیبلشمنٹ, پنجاب پولیس کا جتھا, شیخ حسینہ, شیخ نواز شریف کی جو شیخ حسینہ ہے وہ, اب انہوں نے بچوں, عورتوں, بزرگوں پر مظالم بھی کیے, گرفتاریاں بھی کیں, کنٹینرز بھی لگائی, آج بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو خان کی جو بات ہے کہ ہر خطرے کو وہ سمجھتا ہے, تحریک کی ٹائمنگ کو سمجھتا ہے, ان معاملات کو سمجھ کر بلا خوف و خطر آج پنڈی کی عوام پہ جو فیصلہ کیا انہوں نے اس کا بھرپور رسپانس دیا. یہ شروعات ہے, اب باقی تمام شہروں میں اس کا آپ کو افیکٹ نظر آئے گا, حوصلہ ملے گا. اور اسٹریٹجکلی دیکھیں یہ سب سے مضبوط ترین شہر تھا. لوگ یہ سوچیں گے کہ پھر لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ, وزیر آباد, پنجاب یہ کس کھیت کی مولی ہیں. اب وہاں جب کال آئے گی تو وہاں بھی تیاری ہے. بہت بڑی ایکسرسائز تھی جو کامیاب ہوگی. اور دیکھیں دنیا میں کوئی بھی سیاسی تحریک جب شروع ہو تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. جب سڑک پر آ جائیں نا سیاسی جماعتیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈالیں, جو آج آپ نے دیکھ لیا. معاف کیجیے گا, عوام کی طاقت کو استعمال کریں, طاقتوروں کی آئینی حیثیت کو چیلنج کریں, فارم 47 کی کمزوریاں سامنے لائیں, حکومت کا بتائیں لوگوں کو یہ غیر اخلاقی غیر آئینی حکومت جو انہوں نے بتا دیا. اب احتجاج چلتا رہتا تو 8-9 بجے ویسے ہی 10 بجے ختم ہوتا, لیکن حکومت نے بے وقوفی کر کے, طاقت کا استعمال کر کے پنڈی کو بلوچستان اور وزیرستان بنانے کی کوشش کی. اور جو GHQ سے کچھ کلومیٹر دور فاصلے پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اڈیالہ جیل سے کچھ کلومیٹر دور, کیونکہ شیخ حسینہ شریف اس وقت بالکل پاگل اور دیوانی ہے. جو عمران خان کہتا تھا نا یہ بے شرم ہے, اور ان کے ہینڈلرز بھی بے غیرت ہیں, بے شرم, تو انہوں نے واقعی وہ بے شرمی اپنے منہ پر بلی ہوئی تھی. اب تحریک انصاف کے ورکر نے خان کے نظریے کو, اس جد و جہد کو آگے بڑھایا ہے. اور اس کے بعد اب یہ آہستہ آہستہ جو کہ پانی میں جیسے پتھر پھینکے تو ریپل افیکٹ ہے, اس طرح یہ آپ کو پورے پاکستان میں پھیلتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ سیکیورٹی اداروں میں اتنی تعداد نہیں ہے نا, اتنی طاقت ہے وہ پورے پاکستان میں روک سکیں. آج پنڈی میں ناکام ہوئے, اور یہ پنڈی میں نے پہلے بھی کہا اسٹریٹجکلی بڑا اہم ہے. اڈیالہ جیل بھی ہے, GHQ اور پارا بھی ہے. اس کے درمیان میں آج دیکھیں آپ پنڈی کی عوام نے خان کے کہنے پر جو احتجاج کیا اور کمال کیا, یہ 2 سال میں میرے خیال میں تحریک انصاف کا سب سے پاورفل شو تھا. طاقتوروں کو پیغام مل گیا کہ اگلی کال خوان نے اگر اڈیالہ جیل کے گہراؤ کی دی تو پھر یہ ٹریلر جو آج نظر ہے پوری فلم نظر آ جائے گی. مری روڈ, لیاقت باغ پر لائٹیں انہوں نے بند کی تھی, ربڑ کی گولیاں انہوں نے چلائیں, شدید ترین شیلنگ کی. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لیاقت باغ اور پنڈی کی عوام میں وہاں پہ جو مقابلہ چلتا رہا, بدترین شیلنگ ہوتی رہی, اس کے باوجود کارکنان لیاقت باغ پہنچ گئے. اور بلوچستان سے محمد عارف رند پہنچ گیا, صدام ترین پہنچ گیا, شوکت بسرا شمالی پنجاب سے پہنچ گیا, چیچا وطنی سے وہ MPA میجر ریٹائرڈ غلام سرور پہنچ گیا, گجرات PP 31 کا پورا قافلہ پہنچ گیا, KP سے پیدل لوگ لیاقت باغ پہنچ گئے, اون بس بپی پہنچ گیا, سمابیہ طاہر پہنچ گئی, شاید خٹک پہنچ گیا. اب اگر یہ سارے پہنچ سکتے ہیں تو پھر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. علی مین گنڈا پور بھی شام کو آ کے بیٹھ جاتا. انہوں نے گرفتاریاں کی, سمیع ابراہیم کو گرفتار کیا, بعد میں چھوڑ دیا. علیمہ خانم اچھا خود آج قیادت کر رہی تھیں, رکاوٹیں ہٹا رہی تھی, سمابیہ طاہر تھی, خواجہ فاروق اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر کا, اسے پنڈی کی سٹی تھانہ جیل میں رکھا. اچھا یہ دیکھیں آزاد تو پنڈی بھی نہیں ہے, مقبوضہ کشمیر کا سنتے تھے, یہاں تو حالات ادھر ہیں. پھر سب سے بڑھ کر پنڈی کی لوکل قیادت, شہریار ریاض نظر آئے, اسلام آباد کے عامر مغل نظر آئے, یہ جس طرح قیادت کر رہے تھے جلوس کی. اب میرے خیال میں بڑے بڑے ناموں کی ضرورت نہیں, گراس روٹ لیول پر لوکل قیادت تیار ہے. خان کے ٹائیگرز مکمل طور پر پنڈی پر آج ان کا راج نظر آ رہا تھا. اڈیالہ جیل سے جو خان کا پیغام آیا فیصل چودھری کے ذریعے کہ عوام قوم اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے میں جیل میں ہوں, گینگ آف 3 کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے, آئین کو روند کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں, لیکن عوام حقیقی جد و جہد جاری رکھے گی. اور آج اس حقیقی جد و جہد کا سب سے بڑا ٹریلر پہلا دن, یہ مناظر حقیقی انقلاب کی پیشن گوئیاں تھیں, کیونکہ نہ کوئی مقبوضہ کشمیر تھا اور نہ کوئی بنگلہ دیش تھا. اسٹریٹجکلی سب سے اہم شہر راولپنڈی, جس کا دل لیاقت باغ, جس کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, لیاقت علی خان کا خون تھا, رکاوٹوں کا انبار تھا, آج ایک آگ کا دریا تھا. اچھا دریا حقیقی معنوں میں لوگوں نے کراس کر کے دکھا رہے تھے, دیکھ رہے تھے ایکسپریس کے نیچے وہ چکری روڈ, مرگلا روڈ پہ دیکھے کس طرح لوگ نکلے ہوئے تھے. حکومت کہتی ہے ہم سڑکیں بند نہیں کی, گوگل نے پورا میپ جاری کر دیا, سارے راستے بند. پھر گلیوں محلوں سے جس طرح لوگ نکل رہے تھے کہ نعرہ لگاتے ہوئے قیدی نمبر 804 خان تیرے جان نثار.
پھر انہوں نے بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا. اب یہ کہہ رہا ہے جی وہ لے گئے پتہ نہیں کس مقام پہ, وہی والی آپ کو پتہ وارداتیں. لیکن پولیس پھنسی ہوئی تھی بہت سارے مناظر میں, عوام پیچھے پیچھے, پولیس آگے آگے دوڑے لگی ہوئی تھی, کیونکہ صدر سے آنے والے قافلے پر پولیس والے خود بھاری شیلنگ اپنے اوپر ہی کرتے رہے. لیکن عوام کا آج بڑا زبردست منظر تھا, دروازے کھلے ہوئے تھے لوگوں کے. بہت ساری ویڈیوز میرے پاس آئیں, لوگ پانی پلا رہے ہیں, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ رہے ہیں. تو یہ عوام کی جو تحریک ہے اب اسے نہیں روک سکتے, یقین کریں. یہ کوئی کنٹینر دنیا کا ایسا بنا ہی نہیں, کوئی دنیا کا ایسا شیل موجود نہیں ہے, کوئی دنیا کی ایسی دفعہ 144 نہیں ہے جو عوام کو اس طرح روکے. انہوں نے تو بلیو کیمیکل بھی آج میں لایا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے, اور لیکن وہاں لوگ نہیں باز آ رہے. کے پی میں موٹر وے سے درائے اورپل کے پاس جب ان کا پہنچا قافلہ, اتنی شدید شیلنگ تھی, اور رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کی دھمکیاں تو علی مین گنڈا پور نے ہواؤں میں اڑائیں, قافلہ کھولا اور راستے دور کیے. اچھا, یہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی لیاقت باغ میں جماعت اسلامی کا ایک دھرنا ہوا تھا ابھی حال ہی میں. طریقے صاحب تو احتجاج کر رہی تھی نا, ایک جلسہ کرتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں اپنے. انہوں نے کبھی ابھی تک دھرنے کی بات نہیں کی. لبیک پارٹی دھرنا دے چکی ہے فیض آباد میں 7, 8, 9 محرم کی دنوں میں. انہیں مینج بھی کیا گیا, پانی بھی پلایا گیا, ان کا خیال بھی رکھا گیا, اور تو اور سیلفیاں بھی بناتے رہے پولیس کے افسران. تحریک انصاف شیلنگ, ربڑ کی گولیاں, آنسو گیس والا کیمیکل کے کاروبار بند, کنٹینر, لوگوں کو مار مار کے ذلیل و خوار بھی کرتے رہے, گرفتاریاں کرتے رہے. اب اس بیوقوفی اور ضلالت کے پیچھے حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. ابھی لیاقت باغ آتے اکٹھے ہو کے چلے جاتے. خان کا بھی یہ کہہ رہے تھے جہاں تھا جلسہ کرتے, میاں والی جلسہ تو کل ہے. پنجاب پولیس اب فساد پولیس بنی ہوئی ہے, جتھا پولیس بنی ہوئی ہے. سمابیہ طاہر اور خواتین کے ساتھ جو گھٹیا گفتگو اور بزرگوں, عورتوں اور بچوں پر جو مظالم کیے, ایک شہادت کی بھی اطلاع ہے جو ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی. لیکن یہ ڈریں اس دن سے, خدا کی قسم, کہ جس دن عوام اڈیالہ جیل کی طرف چلے گی, اور یہ ہوگا. یہ میری بات آپ یاد رکھیں. یہ جو آج نظر آیا ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ اب گلیوں محلوں سڑکوں سے لوگ خود راستہ پانی کی طرح اپنا بناتے ہوئے اڈیالہ پہنچیں گے. تو یہ انہیں احتجاج نے بہرحال ختم ہونا تھا. ایک تقریر ہو جاتی زیادہ علی, اگر علی مین گنڈا پر پہنچ بھی جاتا تو جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک تحریک ہے, اس میں اچھے دن بھی آئیں گے, برے دن بھی آئیں گے, لیکن اسے اسی طرح چلنا ہے. اور گوریلا لڑائی ہوتی بھی اس طرح ہے, چھوٹا سا حملہ واپس, پھر چھوٹا سا حملہ واپس. تو یہ عوام نے احتجاج کا اپنا مومنٹم جو بنایا ہے, اور دیکھیں جن لوگوں کو قربانیاں ورکرز کو ماری, یہ تحریکوں میں ہوگا. یہ تو ہوتا اب بھی ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا. اور یہ ورکرز کو جس طرح انہوں نے آج جس طرح کھڑے ہوئے, ان کو خراج تحسین بھی پیش اسی لیے کیا جاتا ہے. خان نے جب لانگ مارچ کی کال دی, خان نے جب دھرنے کی کال دی, پھر سول نافرمانی کی دی, اس کے بعد پھر ایک لائے عمل ہے جو عمران خان خود بنائے گا. اب ان چیزوں سے دیکھیں, عدلیہ کو بھی آپ کی حوصلہ ملے گا, ججز کو بھی حوصلہ ملے گا کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے. یہ ترامیم کرنے والے بار بار اٹھ کے ٹوائلٹ بھی جائیں گے, ان کا پیٹ بھی خراب ہوگا, وہ پریشان بھی ہوں گے کہ اب میاں والی کے بعد کیا پڑاؤ ہوگا. اس کے بعد عوام موبلائز ہو کے جس طرح پنڈی کے مناظر اس طرح پورے پاکستان کے بیک وقت ہر شہر میں نظر آئیں گے, تو خان کی پھر فائنل کال بھی آئے گی. یہ میری بات یاد رکھیں. تو آپ حوصلہ رکھیں, تحریک انصاف کے ورکرز, آپ کی قربانیاں آپ نے دی ہیں, اس سے 4 گنا بڑی قربانیاں بنگلہ دیش میں نوجوان دے چکے ہیں. 2300 نوجوان وہاں شہید ہوئے, محتاط اندازہ ہے, زیادہ ہی ہوں گے. اور 10,000 سے زائد ایسے جن کی بینائی جا چکی ہو, چھرے والی مار مار کے بندوق. اور یاد رکھے شیخ حسینہ 15 سال اس دور پہ راج کرتی رہی, اور 45 منٹ میں پھر بھاگی. تو آپ کا تو انشاءاللہ مہینوں ہفتوں کا معاملہ ہے. پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ یہ پرامن انداز میں ہی رہے. دیکھیں باخدا لاشیں اٹھانے کا کوئی شوق نہیں, کسی کی شہادت, کسی کا کاروبار تباہ, ظلم و ستم, اس کا کوئی شوق نہیں. یہ سیاسی معاملات انشاءاللہ اسی طرح حل ہوں گے. نہیں تو یہ اس وقت سے ڈریں. ہمارا تو کام ہے انہیں بار بار خبردار کرنا کہ جب یہ معاملہ خان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے گی, پھر عوام خود نہ کہیں فیصلہ کریں. بنگلہ دیش میں جو نوجوانوں کی تحریک تھی اسے کسی نے لیڈ نہیں کیا. محفوظ عالم نامی نوجوان کا اس تحریک سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. یہ اس دن سے ڈرے کوئی ایسا ہی محفوظ عالم پاکستان میں نہ اٹھ کھڑا ہو. خان تو پرامن شخص ہے, وہ تو پاکستانیوں کی جان, آن اور مال پر کوئی حرف نہیں آنے دے رہا, خود قید میں بیٹھ کے تکالیف اٹھا رہا ہے, پریشانیاں اٹھا رہا ہے, برداشت کر رہا ہے. تو اس لیے انہیں مقتدرہ کو ڈرنا چاہیے, طاقتور لوگوں کو. اب آگے مزید ڈیولپمنٹس انشاءاللہ آئیں گی, وہ اگلے ویلاگز میں رکھوں گا. عدلیہ کے حوالے سے اہم معاملہ, ایک تو سپریم کورٹ میں جو پنجاب کے الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل پر محفوظ فیصلہ تھا, وہ 30 ستمبر کو سنانے لگے. یہ قاضی صاحب کا جو ٹریبیونل تھا, جس میں جسٹس امین الدین خان ہے, جمال مندوخیل ہیں, نعیم اختر افغان ہے, اور عقیل احمد عباسی ہیں, 5 لوگ ہیں. 4 جج قاضی کے ہیں, ایک عقیل عباسی صاحب ہیں. تو پنجاب میں جتنا بھی مینڈیٹ چوری ہوا, اس پر تحریک صاحب نے درخواست دی تھی کہ حاضر ڈیوٹی ہائی کورٹ کے جج یہ فیصلہ سنیں.
پھر جسٹس لاہور کے جو سابق ملک شہزاد جو اب چلے گئے ہیں سپریم کورٹ، انہیں آزاد ٹریبیونل بنائے، انہوں نے کہا یہ حاضر ڈیوٹی سنیں گے، الیکشن کمیشن پہنچ گیا قاضی صاحب کے پاس. اب قاضی اور الیکشن کمیشن تو آپ کو پتہ ہے آپس میں مطلب ایک ہی وٹا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. تو اب چیف الیکشن کمشنر کو پھر حکم دیا، جسٹس عالیہ نیلم جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا جی 4 حاضر ڈیوٹی کریں گے اور 4 ریٹائرڈ. پھر انہوں نے یہ واردات کی، 6 لوگ جو سن رہے تھے ان میں سے 4 انہوں نے فی الفور ہٹا دیے. تو یہ 4 حاضر ڈیوٹی انہوں نے ہٹانے کے بعد اب 4 ریٹائرڈ لگائیں گے. یہ سارا معاملہ جو ہے محفوظ ہو چکا ہے. اب الیکشن کمیشن کی پٹیشن پر قاضی تو واردات کرے گا، ظاہر ہے، بہر نظر آ جائے گی کل کیا واردات ہوگی. پنجاب کا جو مینڈیٹ ہے یاد رکھیں یہ 46% ہے پورے الیکشن کا، جتنی درخواستیں گئی ہوئی ہیں. تو 46 میں سے اگر 20% بھی تحریک انصاف کو مل جاتا ہے جیتی چھینی ہوئی نشستیں، تو یہ سب سے بڑی جماعت حکومت کا 2/3 کا خواب ایسے ہی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایک بڑا اہم فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انتظامی افسران یہ جو ایگزیکٹو میجسٹریٹ کے طور پر مقدمات کے فیصلے آپ کو پتہ کری جا رہے تھے، خود ہی عدالت لگا کے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے گرفتاریاں اور یہ سارے معاملے، اب اس پہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے حکم دیا ہے کہ اب صرف اور صرف عدالتیں جوڈیشل اختیار استعمال کریں گی اور کوئی نہیں. یہی کام اظہر صدیق صاحب نے لاہور میں بھی کروانے کی پنجاب میں کوشش کی، وہاں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے فی الفور واردات کی، 3 رکنی بینچ بنا دیا اور جسٹس امجد فاروقی وہاں ٹرانسفر کر دی، ورنہ یہ ہو جاتا معاملہ ادھر بھی. بہرحال انشاءاللہ مزید اپڈیٹس بھی آئیں گی، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور اس پہ آج تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے اس پہ تفصیل سے تجزیہ آج لینے کے لیے میرے ساتھ ایک ایکسپرٹ موجود ہوں گے. آپ نے غور سے ان کی باتیں سننی ہیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.